अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 19 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। 2 हफ्तों में पंजाब और हरियाणा से पाकिस्तान के 9 जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विडजू नामी यूट्यूब चैनल चलाती है। पाकिस्तान के कई सफ़र कर चुकी है। इस दौरान इसके ताल्लुकात नई दिल्ली में हिंदुस्तानी हाई कमीशन में तैनात एहसान रहीम उर्फ दानिश से हो गए, जिसे चंद दिनों कबल 13 मई को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क बदर कर दिया गया। इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तैनात रहते हुए दानिश ने ही ज्योति का राब्ता पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों के जिम्मेदारान से कराया था। वो इनके साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए राब्ते में थी। इल्ज़ाम है कि ज्योति ने न सिर्फ हिंदुस्तानी इलाकों की मालूमात फराहम की, बल्कि पाकिस्तान की मुस्बित छवि बनाने में भी अहम रोल अदा किया। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. पाकिस्तान को दुनिया में सिफारती मिहाज पर बेनकाब करने और इसकी सरजमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी को उजागर करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने अराकीन पार्लियामेंट के 7 कसीर जमाती वफूद का ऐलान किया है, जो बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर आला सतह के सिफारती मिशन में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। ये वफूद जल्द ही अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करके दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका पैगाम और अज़्म को आम करेंगे। इस अमल को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी यकजहती की मजबूत अक्कासी करार दिया गया, लेकिन वफूद के ऐलान के साथ ही हुकूमत के तर्ज अमल पर सवाल उठने लगे हैं। 7 वफूद के जिन 7 कायदीन के नामों का ऐलान किया गया, इनमें कांग्रेस के लीडर शशि थरूर का नाम सर फहरिस्त है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने थरूर का नाम नहीं दिया था। इस पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने ऑल पार्टी वफ्द के मामले में भी सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। हुकूमत की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह वफ्द दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के जीरो टॉलरेंस के मजबूत पैगाम को दुनिया के सामने ले जाएंगे। इन वफूद की रहनुमाई कांग्रेस लीडर शशि थरूर को, बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद को, JDU लीडर संजय कुमार झा, बीजेपी लीडर विजय पांडा, DMK लीडर किनी मोदी को, छठे NCP लीडर सुप्रिया सोले को और शिवसेना लीडर श्रीकांत शिंदे को सौंपी गई। 7 वफूद में 40 मेंबरान पार्लियामेंट शामिल होंगे। असदुद्दीन ओवैसी किसी वफ्द की सरबराही नहीं कर रहे हैं, ताहम वो वफ्द का हिस्सा होंगे। मेंबरान पार्लियामेंट का यह दौरा 10 रोज का होगा, जिसका आगाज 23 में से होने की उम्मीद है। ये वफूद अमेरिका, बरतानिया मुत्तहिदा अरब इमारात, जनूबी अफ्रीका और जापान का दौरा करेंगे। मारूफ नगमा निगार और मुसन्निफ जावेद अख्तर ने मुंबई में एक तकरीब के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी व समाजी हलकों में बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि अगर इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक जहन्नुम और दूसरा पाकिस्तान, तो वो बिला झिझक जहन्नुम का इंतखाब करेंगे। उन्होंने ये तबसरा दोनों ही मजहबी बरादरियों के बुनियाद परस्तों की जानिब से हुई तनकीद के जवाब में दिया। उन्होंने ये बयान शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के रहनुमा संजय रावत की किताब नरकतला स्मारक की रिलीज तकरीब के दौरान दिया। इस प्रोग्राम में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े लीडर भी मौजूद थे। जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे दोनों तरफ से गालियां मिलती है। कुछ मुझे काफिर कहते हैं और कहते हैं कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा, जबकि कुछ मुझे जिहादी कहकर पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। अगर मुझे दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है तो मैं जहन्नुम में जाने को तरजीह दूंगा। नाज़रीन, जावेद अख्तर के बयान पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हाईवे को चौड़ा करने के तहत इंतजामिया ने कई मंदिरों और मकबरों को बुलडोजर से गिरा दिया। मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा काशीपुर हरिद्वार सड़क तक 6 लेन हाईवे की तामीर का काम जारी है। इस दौरान काशीपुर मुरादाबाद हाईवे पर वाक़े आधे डजन से ज़्यादा मंदिरों और मज़ारों को NHAI ने पुलिस इंतजामिया की मौजूदगी में मुनहदिम कर दिया। इस दौरान मामूली एहतजाज के बावजूद मसमारी का अमल जारी रहा। मुरादाबाद से हरिद्वार तक ठाकुर द्वारा और काशीपुर में गंगापुर तक 6 लेन हाईवे बनाई जा रही है। इस अमल में काशीपुर मुरादाबाद शाहरा पर वाक़े कई मंदिर, दरगाह और दीगर मजहबी मुकामात सड़क की जद में आ गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उस वक्त शदीद झटका लगा जब दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 15 काउंसलरों ने अचानक पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इन सभी ने न सिर्फ आपकी इब्तदाई रुकनीत से इस्तीफा दिया है, बल्कि एक नई पार्टी तश्कील देने का ऐलान भी कर दिया, जिसका नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा है।
دہلی اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی پارٹی پوری طرح بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کونسلروں نے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر میونسپل کارپوریشن ٹھیک سے نہ چلا پانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام سے کیے گئے وعدے کو پورا کر پانے کے سبب ہم پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ کونسلروں نے نئی پارٹی سے متعلق اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کا نام اندر پرسدھ وکاس پارٹی ہوگا اور مکیش گوئل اس پارٹی کے قائد ہوں گے۔ قومی یکجہتی کے مرکز درگاہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر سالانہ میلے کے انعقاد کی الہ آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انتظامیہ کو سخت ہدایت دی ہے کہ میلے میں شرکت کے لیے آنے والوں کو کہیں روکا نہ جائے۔ سالانہ میلے پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے روک لگائے جانے کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں داخل کی گئی درگاہ انتظامیہ کمیٹی کی عرضی سمیت 3 عرضیوں کی چیف جسٹس کی ہدایت پر جسٹس عطاء الرحمان مسعودی اور جسٹس سبھاش ودیارتی نے خصوصی سماعت کی۔ بینچ نے ہدایت دی کہ درگاہ میں مذہبی اور روایتی تقریبات پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ عدالت نے انتظامیہ کو سخت ہدایت دی کہ کسی بھی زائر کو راستوں یا دیگر مقامات پر نہ روکا جائے۔ راشٹر سیون سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت نے کہا ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے قدیم ملک ہے اور اس کی حیثیت بڑے بھائی جیسی ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں امن، بھائی چارہ اور مذہب کا پیغام دینے والا ہے۔ سنگھ کے سربراہ نے پاکستان پر حالیہ کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے۔ ہندوستان میں قربانی کی روایت رہی ہے۔ ہم رام سے لے کر بھاما شاہ تک ان تمام عظیم شخصیات کو پوجتے ہیں جنہوں نے سماج کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا۔ موہن بھگوت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دھرم اور امن کا پیغام دینے کے لیے بھی طاقت ضروری ہے۔ سنی بریلوی مسلمانوں کے مرکز درگاہ اعلیٰ حضرت نے ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستانی علماء کے جھانسے سے بچنے کا پیغام جاری کیا۔ علماء اکرام نے کہا کہ جنگی حالات میں پاکستان ہمارا دشمن ہے۔ درِ اثنا بہت سے پاکستانی علماء ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان کے مسلم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز، پوسٹیں اور مضامین سے دور رہیں۔ اسلامی مواد دیکھ کر بیوقوف نہ بنیں کیونکہ یہ ملک فرقے اور مذہب کے خلاف ہیں۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پاکستانی مولوی سوشل میڈیا پر کارکرد ہیں۔ وہ اسلامی مواد کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی خبریں ملک کے کئی حصوں سے بھی آئیں جن میں مسلم نوجوانوں نے پاکستانی پوسٹ شیئر کی اور انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے پیش نظر درگاہ اعلیٰ حضرت پر واقع مدرسہ منظر اسلام میں علماء اکرام کا اجلاس منعقد ہوا۔ درگاہ کے سربراہ مولانا سبحان رضا خان اور سجادہ نشین مفتی احسن میاں کے نام سے پیغام جاری کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے منشیات کو کنٹرول کرنے میں تلنگانہ کو ساری دنیا میں سر فہرست مقام ملنے پر مسرت کا اظہار کر کے کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ڈرگز کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں 138 ممالک میں تلنگانہ کو یہ اعزاز ملا ہے جس پر ریاست کے عوام کو فخر محسوس ہے۔ چیف منسٹر نے تلنگانہ کو منشیات سے پاک بنانے غیر معمولی خدمات انجام دینے والے پولیس ملازمین کی ستائش کی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تلنگانہ مختلف شعبوں میں دنیا کے لیے رول ماڈل بنے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ خواتین ملک کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت ریاست کی 1 کروڑ خواتین کو کروڑپتی بنانے ہدف مختص کرتے ہوئے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جوبلی ہلز کے JRC کنونشن میں وی ہیو وومنز ایکسیلیشن پروگرام کا آغاز کیا۔ یہاں لگائے گئے اسٹالز کا معائنہ کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندرا گاندھی نے دنیا کو خواتین کی طاقت دکھائی۔ ریاست کو $1 ٹریلین کی معیشت تک پہنچانے کے لیے 1 کروڑ خواتین کو کروڑپتی بنانے کی ضرورت ہے۔ کانگریس نے ہمیشہ خواتین کا احترام کیا۔ خواتین کی طاقت ملک کے لیے مثالی ہے۔ تلنگانہ میں خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RTC بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی۔ مہالکشمی اسکیم کی بدولت RTC نفع میں چل رہی ہے۔ سرکاری اسکولز کی دیکھ بھال اما آدرش پاٹھشالہ کے نام سے خواتین کی سپرد کی گئی۔ طلبہ کے یونیفارم کی سلائی خواتین کی تنظیموں کو سونپتے ہوئے انہیں روزگار کی تمانیت دی گئی۔ کانگریس حکومت بزنس میں خواتین کی مکمل حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ پیٹرول پمپ، سولار پاور پلانٹس خواتین کے حوالے کرتے ہوئے ان سے 1000 میگا واٹ برقی خریدنے کا حکومت نے معاہدہ کیا ہے۔ جو کاروبار پہلے اڈانی اور امبانی جیسے بڑے سرمایہ داروں تک محدود تھے وہی کاروبار اب خواتین بھی کریں گی، جس کے لیے حکومت مکمل حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی سرپرستی کی طویل تاریخ کے ساتھ پاکستان انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی دارالحکومتوں میں کل جماعتی وفد کے رکن کی حیثیت سے وہ بین الاقوامی برادری کو یہی پیغام دیں گے۔ مجلس کے ہیڈ آفس دارالسلام میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ دنیا کو طویل عرصے سے پاکستان کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے بے قصور شہریوں کے قتل عام کے بارے میں بتانا چاہیے۔
انہوں نے پاکستان کے واضح اور شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان پاکستان کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا ایک بڑا شکار رہا۔ ہم سب نے ضیاء الحق کے دور سے لوگوں کے قتل عام کا تماشا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان کے ڈیپ اسٹیٹ، پاکستان کی ISI اور پاکستانی فوج کا مقصد بھارت کو غیر مستحکم کرنا رہے گا، آپ پاکستان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تاہم اویسی نے کہا کہ حکومت نے انہیں اب تک پہلگام دہشت گرد حملے اور آپریشن سندور کے بعد اس سفارتی مہم کی تفصیلات کے بارے میں بریفنگ نہیں دی ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ نے ریاست میں چیف منسٹر کی تبدیلی کی اطلاعات اور خبروں کو یکسر طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے اپوزیشن کے جھوٹے پروپیگنڈے سے تعبیر کیا۔ نظام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ نہ صرف تمام کابینہ بلکہ ریاست کے عوام بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان حالات میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ریاستی کابینہ میں توسیع میں مختلف وجوہات اور عوامل کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، تاہم امکان ہے کہ رواں ماہ کے اختتام یا پھر جون کے پہلے ہفتے تک کابینہ میں توسیع ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے متنازع وقف قانون کے خلاف اپنے احتجاج کو مزید تیز کرنے کا اعلان کیا۔ بورڈ کے ارکان اور ذمہ داروں نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا۔ بورڈ کے ارکان مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا جعفر پاشا ثانی عاقل، ڈاکٹر متین الدین قادری، مولانا محمود زبیر قاسمی، ایڈوکیٹ عیسیٰ سلطانہ، ڈاکٹر خورشید سلطانہ، مولانا غیاث احمد ارشادی، مولانا مفتی عمر عابدین اور رفعت اللہ شاہد نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ان افراد نے بتایا کہ چاہے حجاب کا مسئلہ ہو، طلاق ثلاثہ کا قانون یا وقف ترمیمی قانون، یہ سب شریعت پر راست حملہ ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اصلاحات اور خواتین کی بھلائی کے نام پر یہ قوانین لائے جا رہے ہیں جو حقیقت کے برعکس ہے۔ طلاق ثلاثہ قانون سے اب تک مسلم خواتین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ ان کی حالت مزید خراب ہوئی ہے اور کیسز میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ وقف ترمیمی قانون بھی مسلمانوں کے اختیارات چھیننے، وقف کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے لایا گیا، جو دستور و جمہوری حقوق کو سلب کرتا ہے۔ اس لیے قومی سطح پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک طویل احتجاج کر رہا ہے۔ آئندہ 15 دنوں میں مختلف پروگرام تلنگانہ اور اس کے اضلاع میں کیے جائیں گے۔ 18 مئی کو مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں، دانشوران، قائدین اور مختلف شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس ہو رہی ہے۔ 22 مئی کو ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک میں شام 7 تا رات 10 بجے خواتین کا احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ 25 مئی بروز اتوار کو دوپہر 2:30 بجے تا 3 بجے ایک وسیع انسانی زنجیر بنائی جائے گی، جس کے مقام کا عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ کے نرسمپیٹ حلقہ اسمبلی نیکوکنڈا بلاک کانگریس کے تنظیمی امور کا اجلاس منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان، رکن اسمبلی دونتی مادھو ریڈی، PCC مبصرین اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر MLA دونتی مادھو ریڈی نے واضح کیا کہ پارٹی ان کارکنوں کی محنت کو تسلیم کرتی ہے جنہوں نے پارٹی کے لیے سخت محنت کی اور بلدیاتی انتخابات میں امیدواروں کو ٹکٹ پارٹی قائدین اور کارکنوں کی اتفاق رائے سے دیا جائے گا۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے کہا کہ مشترکہ ورنگل ضلع کے نرسمپیٹ حلقے میں کانگریس پارٹی مضبوط اور متحد ہے۔ DCC کے صدر ایرابیلی سونا نے کہا کہ مادھو ریڈی ضلع ورنگل میں ایک سینئر لیڈر ہے اور قیادت سے اپیل کی کہ انہیں مناسب عہدہ فراہم کیا جائے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے قریب نصب اسرائیل کا پرچم اکھاڑ دینے کے الزام میں نوجوان کے خلاف سیف آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ذاکر نامی نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ سیکریٹریٹ کے قریب پہنچا، جہاں مس ورلڈ مقابلوں کے پیش نظر تمام ممالک کے قومی پرچم لگائے گئے تھے۔ نوجوان نے اسرائیل کا پرچم اکھاڑ پھینکا، جس کے اس نے ویڈیوگرافی کی۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد نوجوان کے خلاف پولیس سے شکایت کی گئی، جس پر سیف آباد پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے اس معاملے میں 2 مقدمات درج کر لیے اور نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ نوجوان کے خلاف درج مقدمات کے کرائم نمبرات 138/2025 اور 141/2025 ہیں۔ اسی دوران ذاکر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پرچم نکالنے کا ویڈیو حذف کر دیا گیا۔ آج اتوار کی صبح پرانے شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب گلزار ہاؤس کے پاس ایک عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیاں موقع پر روانہ کی گئی۔ آگ بجھانے کی کارروائیاں جاری ہے اور آگ لگنے کی وجہ کے بارے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ حیدرآباد کے بزرگ، معروف اور روحانی شخصیت مولانا نور علی شاہ قادری المعروف حیدر پاشا ولد مولانا سید رحمت علی شاہ قادری مرحوم ساکن قلعہ گولکنڈہ حیدرآباد کا بعمر 86 سال انتقال ہو گیا۔ حضرت نے بلا لحاظ مذہب و ملت گزشتہ 6 دہائیوں سے انسانیت کی خدمت کی اور اپنی دعاؤں اور روحانی عمل کے ذریعے لوگوں کی پریشانی، دکھ درد، مصائب، جسمانی اور روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے فی سبیل اللہ اپنے بزرگوں کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے خدمت کی۔ قبلہ نے گوشہ نشینی کی زندگی پسند کی اور بہت ہی سادگی سے اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو اختیار کیا۔ حضرت حیدر پاشا کی نماز جنازہ آج اتوار کو بعد نماز ظہر مسجد اختری نزد مکان حضرت قبلہ روبرو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول رسالہ بازار قلعہ گولکنڈہ میں ادا کی جا رہی ہے۔
تدفین قبرستان جمالی کنٹا درگاہ حضرت دلاور شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پائن میں عمل میں آئے گی۔ حضرت سید حیدر پاشا کے پسماندگان میں آپ کی ہمشیرہ کے علاوہ 4 فرزندان سید تحسین پاشا، مولانا سید متین علی شاہ قادری جانشین حضرت قبلہ، سید احسن علی شاہ قادری اور سید محسن علی شاہ قادری کے علاوہ 2 دختران اور سید عمر حسین داماد شامل ہیں۔ فاتحہ صوم بروز منگل بعد نماز عصر مسجد اختری محلہ دلاور شاہ نگر رسالہ بازار قلعہ گولکنڈے میں مقرر ہے۔